Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we will discuss English first year, unit number 2. The topic is responsibility of the youth in nation building. I tell you, it is going to be a very powerful and wonderful lecture. जैसा कि ये बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एक स्पीच से कुछ फरमूदात लिए गए हैं जो हमारे लिए हमेशा मशअले राह की हैसियत रखते हैं. पेज नंबर 13 of your textbook. Dear students, first of all, I would like to give you the brief summary of the lesson Responsibility of the Youth in Nation Building. As I have just told you, these are a few excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24 March 1948. The Qaid stresses the need of nation building through responsible citizenship and purposeful education. He urges youth to recognize the significance of living in a free, independent state and the responsibilities that come with it. He also encourages youth to move away from the colonial mentality of seeking only government jobs of clerks. The Qaid stresses the need to explore opportunities in fields such as commerce, industry, law, and technical education. He also advises youth to use their education not only for personal gain but also to serve the nation sincerely and selflessly. आइए अब यूनिट की टेक्स्ट शुरू करते हैं. Responsibility of the youth in nation building. Paragraph number 1, that is important from the translation point of view. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, Janab Chancellor, Khawatino Hazrat, when I was approached by the Vice Chancellor with the request, जब Vice Chancellor मेरे पास इस दरखास्त के साथ आए to deliver the convocation address, convocation meeting conference, I made it clear to him, तो मैंने उन पर वाजे कर दिया that there were so many calls on me कि मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकातें हैं that I could not possibly prepare a formal convocation address कि मैं मुमकिना तौर पर तकरीब तकसीम इनामात का बाज़ाब्ता खिताब तैयार नहीं कर सकता on an academic level तालीमी सतह पर with regard to the greatest subjects with which university deals such as arts, history, philosophy, science, law and so on. जनाब चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे तकरीब तकसीम इनामात से ख़िताब करने की दरख्वास्त के साथ राब्ता किया तो मैंने उन पर वाज़े कर दिया कि मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकातें हैं कि मैं मुमकिना तौर पर तालीमी सतह पर उन अजीम मज़ामीन के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात का बाज़ाब्ता ख़िताब तैयार नहीं कर सकता जिनके साथ जामिया काम करती है, जैसे फ़नून लतीफ़ा, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस और कानून. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. ताहम मैंने इस मौका पर तालिबे इल्मों से चंद अल्फाज कहने का वादा किया and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. और उस वादे की तकमील के लिए अब मैं आपसे खिताब करूंगा. First of all, let me thank the Vice Chancellor for flattering terms, flattering means praising, in which he referred to me. सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तौसीफ़ी कलमात के लिए जो उन्होंने मेरे लिए अदा किए. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure. Measure means step, action
of duty which is incumbent obligatory binding جو ضروری ہے upon every مسلمان to serve people honestly and selflessly. Selflessly means graciously, altruistically, خلوص کے ساتھ. جناب وائس چانسلر، میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی کرنے میں کامیاب رہا ہوں، میں نے اسے محض فرض کے طور پر انجام دیا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمانداری اور بے لوث طریقے سے اپنے لوگوں کی خدمت کرے. Paragraph number 2, that is again very important from the translation point of view. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state. آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں سربراہ مملکت کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ ایز اے فرینڈ، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے، اینڈ ایز ون، اور ایک ایسے انسان کی حیثیت سے who has always held you in affection. Just as you have won the laurels in your university. جس طرح آپ نے اپنی جامعہ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. Win laurels idiom ہے کامیابیاں حاصل کرنا، and qualified certified اہل ثابت کرنا yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. جس طرح آپ نے اپنی جامعہ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اپنے آپ کو اہل ثابت کیا ہے، اسی طرح میں آپ کو وسیع تر اور بڑی دنیا میں کامیابی کی خواہش کرتا ہوں جس میں آپ داخل ہوں گے. Many of you have come to the end of your scholastic career. Scholastic means educational, تعلیمی. And stand at the threshold of life, اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی مدت کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, forerunners, ancestors, آباء و اجداد، بڑے پیش رو، you fortunately leave this university to enter life under a sovereign. Sovereign means supreme, autonomous, independent state of your own. اپنے پیش روؤں کے برعکس آپ خوش قسمتی سے اس جامعہ کو چھوڑ کر اپنی ایک خود مختار آزاد ریاست کے تحت زندگی میں داخل ہوتے ہیں. It is necessary، یہ ضروری ہے that you and your other fellow students، کہ آپ اور آپ کے ساتھی طلبہ fully understand the implications, conclusions, inferences، مضمرات of the revolutionary change، revolutionary انقلابی، radical innovative change that took place on the birth of Pakistan. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلبہ پاکستان کے قیام پر رونما ہونے والی انقلابی تبدیلی کے مضمرات کو پوری طرح سمجھیں. We have broken the shackles of slavery. Shackles means chains، زنجیریں، ہتھ کڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں. We are now a free people. اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. یاد رکھیے پیپل ویسے تو پلورل ناؤن ہوتا ہے نا، ہم اسے لوگ کہتے ہیں. جب اس کے ساتھ آ گیا تو پیپل کا مطلب قوم بھی ہوتا ہے، تو یہاں اس کا مطلب قوم ہے. ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government. ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. Of the people، جو لوگوں کی ہے. Responsible to the people of the state، لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے، ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے. And working for the good of the state، اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے، ہماری حکومت ہماری اپنی عوام کی حکومت ہے، ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. Paragraph number 3, again very important from the translation point of view. Freedom, however, does not mean license. License means permit.
تاہم آزادی کا مطلب اجازت نامہ نہیں ہے. It does not mean that you can now behave just as you please. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق برتاؤ کر سکتے ہیں. And do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق برتاؤ کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں یا ریاست کے مفادات سے قطع نظر جو چاہیں کر سکتے ہیں. A great responsibility rests on you. آپ پر ایک عظیم ذمہ داری، ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. On the contrary، اس کے برعکس، now more than ever، پہلے سے کہیں زیادہ، it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. Disciplined means orderly, well organized. ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے اور اس کے برعکس اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit. اب ہم سب کو تعمیری جذبے کی ضرورت ہے and not the militant spirit، اس عسکری جذبے کی نہیں، militant, belligerent, aggressive of the days when we were fighting for our freedom، ان دنوں کا عسکری جذبہ جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اب ہم سب کو تعمیری جذبے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان دنوں کا عسکری جذبہ جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی کے حصول کے لیے عسکریت پسندانہ جذبہ رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام تعمیر کرنا ہے. It is easier to go to jail، جیل میں جانا آسان ہے، or fight for freedom، یا آزادی کے لیے لڑنا آسان ہے، than to run a گورنمنٹ چلانے سے، حکومت چلانے سے. حکومت چلانے کے مقابلے میں جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا زیادہ آسان ہے. Let me tell you something about the difficulties. اب میں آپ کو ان چند مشکلات کے بارے میں بتاتا چلوں that we have overcome، جن پہ اب ہم نے قابو پا لیا ہے، and of the dangers، اور ان خطرات کے بارے میں that still lie ahead، جو ابھی بھی سامنے ہے. میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جن پر ہم نے قابو پا لیا ہے اور ان خطرات کے بارے میں جو ابھی بھی سامنے ہیں. Thwarted means frustrated, defeated، ہار کر، شکست کھا کر. In their desire to prevent the establishment of Pakistan، قیام پاکستان، set up، creation، our enemies turned their attention to finding ways and means، ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ ان ذرائع کو تلاش کرنے پر مرکوز کر دی ہے to weaken and destroy us، ہمیں کمزور کرنے کی اور تباہ کرنے کی. قیام پاکستان کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے ذرائع کی تلاش پر مرکوز کر دی ہے. Thus, hardly had the new state come into being، ابھی بمشکل نئی ریاست وجود میں آئی ہی تھی، when came the Punjab and Delhi Holocaust. Holocaust means disaster، devastation، جب پنجاب اور دلی میں تباہی شروع ہو گئی. ابھی بمشکل نئی ریاست وجود میں آئی ہی تھی کہ پنجاب اور دلی میں تباہی شروع ہو گئی. Thousands of men, women and children were mercilessly، بے رحمی سے، ruthlessly butchered، قتل کر دیا گیا. And millions were uprooted turned out، نکال دینا، بے دخل کر دینا from their homes. ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اور لاکھوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ چند ہفتوں میں پنجاب پہنچ گئے.
the care and rehabilitation بحالی, recovery, revival of these unfortunate refugees پناہ گزینوں کو کہتے ہیں. stricken means affected مبتلا لوگ, پریشان لوگ, شکار لوگ. in body and in soul presented problems which might well have destroyed many a well-established state. Settled, entrenched. زخم خوردہ جسم اور روح میں مبتلا ان بدقسمت پناہ گزینوں کی دیکھ بھال اور بحالی کے مسائل پیدا کیے جو شاید اچھی طرح سے قائم بہت سی ریاستوں کو تباہ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ کنسٹرکشن بتانا چاہتا ہوں. جب مینی کے بعد میں آئے گا تو اس کے بعد ناؤن سنگولر آئے گا, جیسے اسٹیٹ آیا, اور اس کے بعد پھر ورب ایگریمنٹ بھی جو اس کا ہوگا وہ بھی سنگولر ورب ہی یوز کریں گے. جیسے مینی اے اسٹیٹ ہم یوز کریں گے از, یا مینی اے اسٹیٹ ہیز, یعنی مینی کے بعد میں اے آئے گا تو پھر ناؤن بھی سنگولر اور ورب بھی سنگولر. اگر اے مینی سے پہلے آئے گا تو پھر ناؤن بھی پلورل ہوگا اور اس کے ساتھ یوز ہونے والا ورب بھی پلورل ہوگا. بٹ دوز آف آر اینیمیز who had hoped to kill Pakistan at its very inception. Inception means start, launch. By these means were disappointed, upset, depressed. لیکن ہمارے وہ دشمن جنہوں نے پاکستان کو اس کے آغاز میں ہی ان طریقوں سے تباہ کرنے کی امید لگا رکھی تھی, مایوس ہوئے, اور انشاءاللہ مایوس ہی رہیں گے. Not only has Pakistan survived, remained, and shock means blow, sadma of that upheaval, disruption, turmoil, but also it has emerged, appeared stronger, more chastened means improved, and better equipped, prepared than ever. پاکستان نہ صرف اس ہلچل کے صدمے سے بچ گیا بلکہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط, سدھرا ہوا اور بہتر طور پر لیس ہو کر ابھرا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں میں آپ کو ایک اور کنسٹرکشن بتانا چاہتا ہوں. یہ یوز ہوا ہے ناٹ اونلی. جہاں بھی ناٹ اونلی یوز ہو اس کے ساتھ بٹ آلسو ضرور یوز ہوتا ہے. ناٹ اونلی بٹ آلسو, یا ناٹ اونلی بٹ ایز ویل, یا ناٹ اونلی بٹ ٹو. یہ تین کنسٹرکشنز ہیں, ناٹ اونلی بٹ آلسو, آئیدر اور, نائدر نور. یعنی آئیدر کے ساتھ اور یوز کریں گے اور نائدر کے ساتھ نور یوز کریں گے. ایک اور کنسٹرکشن بتاتا چلوں, جب بھی ناٹ اونلی بٹ آلسو, آئیدر اور, نائدر نور میں جو ورب آئے گا وہ سیکنڈ سبجیکٹ کے مطابق آئے گا. Paragraph number 4, there followed in rapid succession, silsila, series, other difficulties such as withholding. Withholding means hold back, stop by India our cash balances, of a share of military equipment, tools, apparatus, فوجی ساز و سامان, اینڈ لیٹلی اور حال ہی میں ریسنٹلی دی انسٹیٹیوشن آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ مینس بیریئر, obstruction آف یور پروونس. تب یکے بعد دیگرے دوسری مشکلات آئیں, جیسے بھارت کی جانب سے ہماری نقد رقم کے بقایا جات کو روکنا, ہمارے حصے کے فوجی ساز و سامان کو روکنا, اور حال ہی میں آپ کے صوبے کی تقریباً مکمل اقتصادی ناکہ بندی کا ادارہ. I have no doubt, مجھے کوئی شک نہیں ہے, that all right thinking men, کہ تمام مثبت سوچ رکھنے والے آدمی, in the Indian Dominion means government, deplore means condemn these happenings. And I'm sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی حکومت میں تمام مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ ذہنی رویہ جو ان کے لیے ذمہ دار ہے بدل جائے گا. But it is essential,
لیکن یہ ضروری ہے, لازمی ہے, necessary that you should take note of these developments کہ آپ ان واقعات پر نظر رکھیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان واقعات پر نظر رکھیں. They stress the importance of continued vigilance. Vigilance means نگرانی, alert, watchfulness on our part. وہ ہماری طرف سے مسلسل نگرانی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. Dear students, paragraph number 5, again very important from the translation point of view. Your main occupation. Occupation here means duty, responsibility. ویسے occupation کا مطلب پیشہ بھی ہوتا ہے, vocation. Should be in fairness. Fairness مخلص ہونا to yourself. آپ کی بنیادی ذمہ داری اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے. In fairness to your parents. اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہونے. And indeed in fairness to the state. اور در حقیقت اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہونے میں ہے. To devote your attention solely. Solely means only to your studies. آپ کی بنیادی ذمہ داری اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے, اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہونے اور در حقیقت ریاست کے ساتھ مخلص ہونے اور اپنی توجہ صرف اپنی تعلیم پر مرکوز کرنے میں ہونی چاہیے. It is only thus that you can equip yourself. Equip means furnish for the battle of life that lies ahead of you. اسی طرح ہی آپ اپنے آپ کو زندگی کی جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. Only thus will you be an asset. صرف اسی طرح سے آپ ایک اثاثہ ہوں گے and a source of strength and of pride to your state. صرف اسی طرح آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ اور طاقت اور فخر کا ذریعہ بنیں گے. Only thus can you assist. صرف اسی طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں in solving the great social and economic problems. ان بڑے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں that confront it. Confront means face, encounter, جن کا اسے سامنا ہے and enable it to reach its destined goal. Destined means predetermined goal, طے شدہ مقصد. Among the most progressive. Progressive means ترقی یافتہ, مضبوط ترین, growing, developing and strong nation of the world. صرف اسی طرح آپ اسے درپیش بڑے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اسے دنیا کی سب سے ترقی پسند اور مضبوط ترین قوموں میں اپنے طے شدہ مقصد تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہیں. Dear students, paragraph number 6, یہاں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. My young friends, میرے نوجوان دوستو, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant. Vigilant means چوکس رہنا, watchful, and beware اور خبردار رہنا. میرے نوجوان دوستو, اس لیے میں آپ کو چند نکات بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو چوکس اور خبردار رہنا چاہیے. Firstly, سب سے پہلے beware. Beware means cautious of the fifth columnists among us. پہلے ہم میں سے پانچویں کالم نگاروں سے ہوشیار رہیں. Secondly, guard against. Be cautious and weed out. Weed out, exterminate, set apart, نکال دینا, الگ کر دینا. Selfish people, ان خود غرض لوگوں کو نکال باہر کریں. Who only wish to exploit you. Exploit, abuse, utilize, استحصال کرنا. So that they may swim. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے خود غرض لوگوں سے ہوشیار اور انہیں نکال باہر کریں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں. Thirdly, تیسری بات, learn to judge who are really true and really honest and unselfish. Unselfish, selfless. Servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them.
تیسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا سیکھیں کہ ریاست کے حقیقی سچے اور ایماندار اور بے لوث خادم کون ہیں جو دل و جان سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 There is another matter، ایک اور معاملہ ہے، کیس that I would like to refer to، جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ My young friends، میرے نوجوان دوستو، hitherto you have been following the rut۔ rut means track، channel۔ میرے نوجوان دوستو، اب تک آپ ایک راستے پر چلتے رہے ہیں۔ You get your degrees، آپ کو اپنی اسناد مل جاتی ہیں، and when you are thrown out of this university in thousands، اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، all that you think، آپ صرف یہ سوچتے ہیں، and hanker for desire، یون، خواہش کرتے ہیں، government service، آپ کو اپنی اسناد مل جاتی ہیں، اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو آپ صرف سرکاری نوکری کے بارے میں سوچتے اور خواہش کرتے ہیں۔ As your Vice Chancellor has rightly stated، جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا ہے، the main object of the old system of education، کہ پرانے نظام تعلیم کا بنیادی مقصد، and the system of government existing means present، current، اور موجودہ حکومت کے نظام کا بنیادی مقصد hitherto was really to have well trained، تربیت یافتہ، and well equipped clerks، اور اچھی طرح سے لیس کلرک حاصل کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا ہے کہ پرانے نظام تعلیم اور حکومت کے موجودہ نظام کا بنیادی مقصد در حقیقت اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور اچھی طرح سے لیس کلرکوں کو حاصل کرنا تھا۔ Of course some of them went higher، یقیناً ان میں سے کچھ لوگ اوپر گئے، and found their level، اور اپنا مقام حاصل کر لیا، but the whole idea was to get well qualified clerks۔ یقیناً ان میں سے کچھ نے اوپر جا کر اپنا مقام حاصل کیا، لیکن پورا خیال اچھی طرح سے اہل کلرک حاصل کرنے کا تھا۔ Civil service was mainly staffed by the British، سرکاری نوکری میں زیادہ تر انگریزوں کا عملہ تھا، and the Indian element means component، part، عنصر was introduced later on، اور بعد میں ہندوستانی عنصر متعارف کروایا گیا، and it went up progressively، آہستہ آہستہ، بتدریج، gradually، increasingly، اور اس میں بتدریج اضافہ ہوا۔ Well، the whole principle was to create a mentality، ٹھیک ہے، پورا اصول ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا، a philosophy، ایک ایسی نفسیات پیدا کرنا تھا، and a state of mind، اور ایک ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا، that an average man when he passed his BA or MA، کہ ایک عام آدمی جب BA اور MA پاس کر لیتا، was to look for some job in government، تو اسے گورنمنٹ میں، حکومت میں نوکری تلاش کرنی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، پورا اصول ایک ایسی ذہنیت، نفسیات اور ذہنی کیفیت پیدا کرنا تھا کہ ایک عام آدمی جب BA یا MA پاس کرتا تھا تو اسے حکومت میں کوئی نوکری تلاش کرنی ہوتی تھی۔ If he got it، اگر وہ حاصل کر لیتا، he thought he had reached his height، تو وہ سوچتا کہ وہ اپنی بلندی تک پہنچ گیا ہے۔ I know and you all know what has been really the result of this، اگر اسے یہ مل جاتی تو وہ سوچتا کہ وہ اپنی بلندی تک پہنچ گیا ہے۔ میں جانتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا ہوا ہے۔ Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver، ہمارا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک MA پاس کسی ٹیکسی ڈرائیور سے
کم کماتا ہے اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروسز اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازم آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر زیادہ تکلیف دہ انداز سے زندگی گزار رہے ہیں دین مینی مینیل سرونٹس بہت سے عام جو ملازم ہوتے ہیں انسکلڈ مینیل مینس انسکلڈ لولی who are employed by well-to-do people. ہمارے تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ایم اے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین بہت سے ان عام ملازمین کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جن کو امیر لوگوں نے ملازمت پر رکھا ہوا ہے. Now, I want you to get out of that rut and that mentality. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوچ اور ذہنیت سے باہر نکلیں as now we are in free Pakistan کیونکہ اب ہم آزاد پاکستان میں ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوچ اور اس ذہنیت سے باہر نکلیں کیونکہ اب ہم آزاد پاکستان میں ہیں. Paragraph number 8, dear students. It is also important from the translation point of view. یہ تھوڑا لینتھی پیراگراف ہے تو کوئی تقریباً ہاف ٹرانسلیشن پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزنڈس امپاسبل. حکومت ہزاروں کو اپنے اندر سما نہیں سکتی ناممکن. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ ڈسہارٹنڈ ڈسپیریٹڈ. حکومت ہزاروں کو اپنے اندر سما نہیں سکتی ناممکن لیکن سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں آپ میں سے زیادہ تر کے حوصلے پست ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر. حکومت صرف ایک خاص تعداد لے سکتی ہے یعنی ایک خاص تعداد میں لوگوں کو ملازمت دے سکتی ہے. حکومت کے پاس اتنی ملازمتیں نہیں ہیں کہ سارے نوجوانوں کو نوکری دی جا سکے. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس اینڈ بینگ disgruntled, disappointed, annoyed are always ready to be exploited by persons who have their own axis to grind. Own axis to grind idiom ہے جس کا مطلب ہے to have selfish motive جو صرف اپنا سوچتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں. حکومت صرف ایک خاص تعداد لے سکتی ہے اور باقی کو کسی اور چیز میں نہیں کھپا سکتی اور مایوس ہونے کی وجہ سے وہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں اپنا استحصال کروانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels, ways and other avenues. Avenues means pathways, streets and fields اور ان شعبوں کی طرف موڑ دیں that are open to you. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن اپنی توجہ اپنے مقاصد اور خواہشات کو دوسری شاہراہوں اور دیگر راستوں اور شعبوں کی طرف موڑ دیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. There is no shame in doing manual work and labor. دستی کام اور مزدوری کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. دیر از این immense scope, immense بہت بڑا, scope اپرچونٹی روم ان ٹیکنیکل ایجوکیشن فنی تعلیم میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. کیونکہ وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی. فنی تعلیم میں بہت زیادہ گنجائش ہے کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر پڑھے لکھے افراد کی اشد ضرورت ہے. یو کین لرن بینکنگ, کامرس, ٹریڈ, لا ایٹسٹرا. آپ بینکاری, کاروبار, تجارت, قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں. وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونٹیز ناؤ. آپ بینکاری, کاروبار, تجارت, قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں جو اب بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں. Already you find new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی صنعتیں شروع ہو رہی ہیں, نئے بینک, نئی بیمہ کی تنظیمیں, نئی
کاروباری ادارے کھل رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ بڑھیں گے وہ ترقی کریں گے. Now these are avenues and fields open to you. اب یہ راستے اور میدان آپ کے لیے کھلے ہیں. Think of them and divert your attention to them. ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کریں. And believe me, اور مجھ پر یقین کریں, you will there benefit yourself more. آپ کو وہاں زیادہ فائدہ ہوگا. کس طرف زیادہ فائدہ ہوگا؟ اگر آپ گورنمنٹ سروس کے علاوہ، سرکاری ملازمت کے علاوہ بینکنگ میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، انڈسٹری میں جاتے ہیں، لاء کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں زیادہ فائدہ ہوگا دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس. صرف سرکاری ملازمت میں جانے سے کی نسبت دوسرے فیلڈز میں زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سینٹینس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو بڑے غور سے سننا ہے. اینڈ in what I should say, میں کہوں گا a circle of clerkship، کہ اگر آپ کلرکوں کے حلقے میں جاتے ہیں، working there from morning till evening، وہاں صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، in most dingy means filthy، bad، and uncomfortable painful، miserable تکلیف دہ conditions، صورتحال. اور مجھ پر یقین کریں، آپ کو وہاں یعنی ادر دین گورنمنٹ سروس، آپ کو وہاں صرف سرکاری ملازمت میں جانے، میں کہوں گا وہاں صبح سے شام تک انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ حالات میں کلرکوں کے ایک حلقے میں کام کرنے کی نسبت زیادہ فائدہ ہوگا. You will be far more happy and far more prosperous. Prosperous means wealthy, well off. آپ زیادہ خوش اور خوشحال ہوں گے. with far more opportunities، مواقع بہت زیادہ ہوں گے. to rise، اوپر جانے کے، بلندی پر جانے کے. if you take to کا مطلب ہوگا اختیار کرنا، چننا، prefer، choose، قدم رکھنا. commerce، کاروبار، and industry، اور صنعت میں اگر آپ قدم رکھتے ہیں. اگر آپ کاروبار اور صنعت میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کہیں زیادہ خوش اور خوشحال ہوں گے. اینڈ ول thus be helping not only yourself، اور اس طرح سے نہ صرف آپ اپنی مدد کریں گے بٹ آلسو یور اسٹیٹ، بلکہ اپنی ریاست کی بھی مدد کریں گے. اور اس طرح آپ نہ صرف اپنے آپ کی بلکہ اپنی ریاست کی بھی مدد کریں گے. I can give you one instance. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man who was in government service. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازمت میں تھا. 4 years ago, he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking. 4 سال قبل وہ 200 روپے پر ایک بینک کے ادارے میں گئے تھے کیونکہ انہوں نے بینکاری کا مضمون پڑھ رکھا تھا. اینڈ ٹوڈے، اور آج، ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فرمز، اور آج وہ ان کے ایک ادارے میں منتظم ہیں. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ ان جسٹ 4 years، اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ کما رہے ہیں. These are the opportunities. Opportunities means مواقع، chances, prospects to have. یہ مواقع حاصل کرنے کے لیے ہیں. And I do impress upon you. Impress upon، تاکید کرنا، زور دینا. Emphasize، stress. Now to think in these terms، کہ آپ ان اصطلاحات میں سوچیں. یہ مواقع حاصل کرنے کے لیے ہیں اور میں اب آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ان اصطلاحات میں سوچیں. That's all of today's lecture, dear students. Dear students, I hope my humble effort will help you in your studies. If you have any question, if you have any problem regarding today's video lecture, please comment in the comment section below and you will inshallah find me there to answer your questions. Till the next lecture, please take care of yourself and your dear ones. Thank you very much.